अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेक अप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत होंगे। आज फ्राइडे है और आपको पता है कि फ्राइडे जो है बड़ा ब्लेस्ड डे होता है हम सब के लिए, तो लिहाजा सबसे पहले दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए तमाम तर लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने लिए और हमारे लिए भी, कि अल्लाह पाक जो है वो बेहतरी के मामलात आगे बढ़ाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम दो सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। एक सब्जेक्ट है कि किस तरीके से हम स्टाइलिंग, वार्डरोब और जो ख़ास तौर पे मर्दों के वार्डरोब हैं उस पे कैसे काम किया जा सकता है और क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे। और दूसरा सब्जेक्ट डेफिनेटली हम इकॉनमी पे डिस्कस करेंगे कि मुल्क में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं इन्वेस्टमेंट के, उससे कितना मुल्क में इकॉनमी को फ़ायदा हो सकता है और जो कारोबारी तबका है उसको कैसे रिलीफ मिल सकता है। नाउ बैक टू द आवर फर्स्ट टॉपिक जो है स्टाइलिंग के हवाले से। एक ऐसा ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहा है जिसने मर्दों के फैब्रिक के हवाले से बिलखुसूस कॉर्पोरेट में एक नया ट्रेंड और एक कल्चर मुतारिफ़ कराया है, और वो है शेफर एंड को। शेफर ने बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की मार्केट को समझा, टैप किया और वो बेहतरीन स्टाइलिंग पर काम कर रहे हैं। शेफर को रिप्रेजेंट करने आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिस्टर उवैस जो है हेड ऑफ मार्केटिंग है। हम वेलकम करेंगे सैयद मोहम्मद उवैस को। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। उवैस साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बहुत ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं और अब मर्द भी आपको पता है कि किसी से पीछे नहीं है। प्रॉपर स्टाइलिंग पे काम हो रहा है। इटालियन लुक्स हो गए, अमेरिकन लुक्स हो गए, लोग यूरोपियन लुक्स को देख रहे हैं। ख़ास तौर पे हम कॉर्पोरेट कल्चर में देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टाइलिंग हो रही है। अगर हम फॉर्मल पे जाएं, ईस्टर्न पे जाएं, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों का प्रोफाइल क्या है, शेफर पाकिस्तान में क्या कर रहा है और किस तरह के मलबूसात बना रहा है? देखिए, शेफर बेसिकली ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है प्रोडक्ट्स बनाता है मर्दों के लिए। ईस्टर्न में आपके पास जैसे कमीज शलवार हो गए, कुर्ता पजामा हो गए, अनस्टिच फैब्रिक्स हो गए, जिसको आप अपने किसी भी जो है साइज़ में सिलवा सकते हैं अनस्टिच फैब्रिक को। सेकेंडली फिर उसके बाद अगर हम वेस्टर्न पे आ जाते हैं तो वेस्टर्न पे आप फॉर्मल शर्ट्स हो गए, सूटिंग हो गई, शेरवानी हो गई, ग्रूम वेयर है, फिर उसके बाद आपकी बेसिक टी शर्ट्स हैं, जीन्स है, कॉटन पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, फॉर्मल शर्ट्स हैं, सेमी फॉर्मल शर्ट्स हैं। तो सारी वो चीज़ें हैं जो एक मर्द को अच्छी लगती है पहनने में। फिर अगर हम एसेसरीज़ में बात करें तो कफलिंग्स हैं, टाइज़ हैं, और ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रेडीमेड भी है या अनस्टिच की वैरायटीज़ भी हैं? ऑनलाइन क्या सिलसिला है या फिज़िकल स्टोर्स पे जाना पड़ता है? आप लोगों का इस तरह से क्या प्रोसेस है? देखिए, हमारा ऑनलाइन स्टोर भी है, शेफर www.shepherd.store। फिर हमारे आउटलेट्स भी हैं, 4 आउटलेट्स हैं कराची में, एक हैदराबाद में है, एक फैसलाबाद में है, फिर अभी हमारा एक लाहौर में भी आउटलेट ओपन होने वाला है। आप अनस्टिच फैब्रिक की बात करें तो अनस्टिच में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। आप स्टोर पर जाके लेना चाहें स्टोर पर जाके ले सकते हैं, या अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट से लेना चाहें वेबसाइट से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितना टाइम हो गया है आपकी कंपनी को और आपके स्टोर्स को, और हम बहुत तेज़ी से देख रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है। अगर हम शॉपिंग सेंटर्स का रुख करें तो कहीं ना कहीं आप लोग फिज़िकली एग्जिस्ट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं और स्टोर्स पे रश भी माशाल्लाह बहुत होता है। कितना अरसा हो गया ऐसा बिल्ड करने में? अभी 7 ईयर्स हुए हैं शेफर को इस मुकाम तक आने के लिए। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं लोगों से भी और जो है अल्लाह से भी कि जो है अल्लाह और तरीके दे और आगे लेके जाएं इसको। अच्छा उवैस साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी सिचुएशन है उस हवाले से मैं चाहूँगा कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, स्पेशली जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं उनको क्या दुश्वारी का सामना है। और डेफिनेटली प्राइसेस सबके इंक्रीज़ हुए हैं बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ टैक्सेशन और दीगर मामलात भी हमारे मुल्क में हैं। तो चैलेंजेस मुझे बताइएगा आपकी इंडस्ट्री में और जो क्लॉथिंग मार्केट है इसमें क्या है? देखिए, बिल्कुल चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह टैक्सेस लग रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, फिर उसके बाद आपके जो फैब्रिक है उस पर भी टैक्स लगा हुआ है, फिर आपके दीगर मामलात है फाइनेंशियली जो उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। तो चीज़ें वो उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह पाकिस्तान टैक्सेस पे टैक्सेस और क्राइसिस आ रही हैं। पाकिस्तान की इकनॉमी जो है डाउन होती जा रही है, लोगों की सैलरी भले अच्छी भी है लेकिन वो बेचारे मंथ एंड पे यही बोल रहे होते हैं कि यार अब सैलरी में कुछ नहीं बचा। तो
کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ نہ کچھ کرائسس آ رہے ہیں، جو کہ اگر میں فیشن کی بات کروں تو اس پہ بھی آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم پرائس رینج کی بات کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں، ہم نے اکانومی بھی ڈسکس کیا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، اس سچویشن میں آپ لوگوں کی لوئسٹ پرائس کیا ہے؟ کم سے کم اگر آپ ایک شرٹ بھی لینا چاہیں یا شلوار قمیض بھی کوئی لینا چاہے یا کوئی سوٹ لینا چاہے، اگر فارمل اٹائر پہ آئیں تو وہ کیا پرائس رینج میں اویلیبل ہے؟ اگر میں انسٹچ کی بات کروں تو اسٹارٹنگ 4000 سے بھی ہے، 10 ٹل جو ہے وہ ہائر رینج پہ بھی جا رہا ہے، اراؤنڈ 20-25 پہ۔ پھر اگر آپ کو قمیص شلوار کی بات کروں تو وہ 5000 سے بھی سٹارٹ ہے، جو کہ ہائر رینج پہ جا رہا ہے۔ کپڑے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی کپڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کوئی کپڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر میں سوٹنگ کی بات کروں تو وہ بالکل اسٹارٹ ہو رہا ہے اراؤنڈ 10000 سے لے کے 25 اس طرح سے۔ تو یہ جو ہے کچھ سلیبس ہیں، بس ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سٹائل میں پہن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کپڑے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، فیبرک، کپڑے کی بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ کا فیبرک کہاں سے آ رہا ہے؟ کہیں سے منگوا رہے ہیں یا آپ ہی کی کوئی کمپنی ایسوسیٹڈ ہے یا کسی کے ساتھ کوئی کولیبریشن ہے؟ فیبرک کی کہاں سے آپ کی ہے؟ بیسیکلی شیفر کی ایک پیرنٹ کمپنی ہے گریس فیبرکس۔ گریس فیبرک جی، وہ 1985 سے جو ہے اب تک ماشاءاللہ جو ہے کپڑا بنا رہے ہیں، تو وہی کپڑا بناتے ہیں، وہی کپڑا جو ہے ہمارے پاس آتا ہے۔ پیرنٹ کمپنی ہے، یہ سسٹر کمپنی ہے شیفر، ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہمارے فیشن ڈیزائنر، مرچنڈائزر اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ پھر سٹورز پہ ہمارے پاس آتا ہے۔ اچھا اویس صاحب، یہ بتائیے گا کہ کریٹو کون آپ لوگ کے یہاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کس طرح سے سٹائل، کیونکہ کپڑا آنا، بنانا، مارکیٹ میں سیل کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آرٹسٹک طریقے سے اور کنزیومر، کسٹمر کیا چاہتا ہے اس کے اکارڈنگلی دماغ لگا کر کے یہ سٹائل دینا ہے، یہ پاکستان میں لوگوں کو پسند ہے یا انٹرنیشنل یہ فیشن چل رہا ہے، پاکستان میں ہم یہ جو ہے اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے مینیج ہو رہا ہے سارا اسٹائلنگ کے معاملات؟ اچھا، میں اگر آپ کو شیفر کی بہت اچھی بات بتاؤں تو یہ ہے کہ شیفر ایک بزنس نہیں ہے، شیفر ایک پیشن، ایک برانڈ، ایک پیشن ہے جو ڈائریکٹرز جو ہے سوچتے ہیں کہ یار یہ پیشن ہے میرا، مجھے اس کو پورا کرنا۔ جیسے اگر ہم باہر جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں یار زارا، مسیمو دتی، ورساچے، گوچی، شنیل، اتنے سارے برانڈز ہیں جو ہم افورڈ نہیں کر پاتے۔ ہم بولتے ہیں یار ہم نہیں افورڈ نہیں کر سکتے، بہت مہنگے ہیں۔ تو وہ امپیکٹ جو ہے نا، جو زارا، جو مسیمو دتی جو بنا رہے ہیں، وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہی ڈیزائن، اسی طرح کی چیزیں کہ ہم پاکستان میں بنائیں، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے، جو سوچ رہے ہیں یار میں کبھی کسی دن پہنوں گا جب اتنی ترقی ہو جائے گی، تو وہ شیفر پہنے، وہی فیل، وہی فٹنگ، وہی اس کو برانڈ کی فیل آئے گی کہ یار نہیں، واقعی جو باہر کا برانڈ ہے وہی شیفر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا سر، ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال کہ فیبرک کی کمفرٹ کا بڑا خیال رکھا جانا چاہیے، کیونکہ کچھ بڑے بڑے برانڈز ہیں، میں نام کوٹ نہیں کروں گا، دے آر چارجنگ اے لاٹ فرام دا پیپل، رائٹ، اینڈ فرام دا کنزیومر اور کسٹمرز، بٹ جب ان کا فیبرک کی بات آتی ہے تو آپ پہن لیتے ہیں لیکن انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو چبھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اور پاکستان جیسے ہمارا جو ملک ہے، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کا کچھ بھی نہیں پتہ، گزشتہ روز بھی دیکھا اچانک سے موسم تبدیل ہو گیا، ایسے میں فیبرک کمفرٹ کتنا دے گا آپ کو؟ اور شیفر ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ لوگ کیوں شیفر خریدیں؟ کیا اس میں خاص ہے؟ دیکھیں، اس پہ ڈیفرنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے برانڈز دیکھیں، کچھ لوگ ایسے برانڈز بھی ہیں جو بہت کم رینج میں بھی شرٹس وغیرہ، ٹی شرٹس وغیرہ دے رہے ہیں، لیکن وہ فیل آپ کو، وہ فٹنگ، وہ فیبرک کا وہ مزہ نہیں دے گی جو ایک برانڈ دیتا ہے۔ شیفر میں خاص بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کا کپڑا اگر کاٹن ہے تو وہ کاٹن ہی ہوگا، اگر وہ وولن ہے تو وہ وولن ہی ہوگا، اگر وہ برانڈڈ ہے تو برانڈڈ ہی ہوگا، اگر وہ شفلی ہے تو وہ شفلی ہی ہوگا۔ آپ وہ پہنیں گے، مکس نہیں ہے کوئی بھی چیز، جو چیز لکھی ہوئی ہے وہی چیز ہم دے رہے ہیں۔ کسٹمر اس کو پہنے گا، خود اس کو فیل ہوگا کہ یار نہیں، کپڑا بہت اچھا ہے، دین پھر اس کے بعد اس کی فٹنگ بہت اچھی ہے، جو سائز اس نے دیا ہو، اگر وہ کسٹمائز بنا رہا ہے کہ بھائی میرے اپنے سائز میں بنا دیں، تو وہ اپنے سائز میں ہی وہ اس کو ملے گا جو سائز اس نے دیا ہے، اور اس کو پہنے گا، اس کو خود بھی فیل ہوگا کہ یار فٹنگ واقعی میں بہت اچھی ہے۔ تو یہ بہت ڈفرینس ہے دوسرے برانڈ سے اور ہمارے برانڈ میں۔ یعنی کہ آپ لوگ جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ مکس ہے، اس میں اتنا کاٹن ہے، اتنا دوسری چیزیں اس میں ڈالی ہوئی، تو آپ لوگ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ جو کہا ہوا ہے، جو دیا ہوا ہے وہی اویلیبل ہے۔ اچھا سر، کراچی میں آپ کی کتنی برانچز ہیں؟ جی، کراچی میں ابھی ہماری 4 برانچز ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ ایک ڈولمن مال کلفٹن میں ہے، ایک DHA فیز 6 بخاری میں،
ایک لکی ون میں ہے اور ایک ڈولمن وال طارق روڈ پہ. طارق روڈ پر ہے. تو یہ پہلی برانچ آپ کی کون سی تھی جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ ہماری جو پہلی برانچ تھی وہ ڈولمن وال کلفٹن تھی. کلفٹن والی, جی ٹھیک ہے. دین اس کے بعد ہماری فیز 6 بخاری, ٹھیک ہے. دین پھر DMTR ڈولمن وال طارق روڈ, دین لکی ون. اور اب آپ لوگ پورے پاکستان میں اپنا نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں. سر ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, ہم اب کارپوریٹ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سوٹنگز بڑے اسٹائل سے کرنے لگے ہیں اور کارپوریٹ کے نارمس بدل چکے ہیں, ٹرینڈز بدل چکے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی کچھ بھی پہن لیا, کچھ بھی سے مراد یہ کہ سوٹنگ آپ نے کر لی, پہن لیا. اب لوگ بڑا پرٹیکولر ہو چکے ہیں سٹیچنگ کو لے کے, خاص طور پہ بٹنز کو لے کے, کالرز کو لے کے, اور چاہے آپ کی ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہوں یا امپلائی ہوں, مینیجر لیول کے لوگ ہوں, دے آر انٹو فیشن. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اب مردوں میں بھی, پاکستان میں خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ اب لوگوں نے اسٹائلنگ پر کام کرنا اور بات کرنا شروع کر دی ہے. تو شیفر کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے اس میں آپ کیا کہیں گے کہ ہم نے کیا انپٹ یا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ دیکھیے ہم نے وہی فیشن ٹرینڈ کو اپنایا ہے جو اس وقت چل رہا ہے. جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار بٹن یہ ہونا چاہیے, فیبرک یہ ہونا چاہیے, فٹنگ اس طرح کی ہونی چاہیے, کپڑا اس طرح کا ہونا چاہیے, تو وہ ضرور شیفر آئے. جو وہ چیز چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, وہی چیز اس کو وہاں پہ ملے گی. کوئی بھی جو ہے بناوٹی چیزیں نہیں ہیں کہ نہیں آپ یہ کاٹن ہے تو وہ کاٹن نہیں ہوگا, اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. ایک دفعہ آئے, ٹرائی کرے, اس کو ضرور بالکل دوبارہ پھر آئے گا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, میں آپ بھی اس بات کو میری سیکنڈ کریں گے, پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ پاکستان میں فیشن شوز بہت ہو رہے ہوتے تھے, ہماری ایک فیشن کی ایک الگ مارکیٹ اسٹیبلش ہوئی تھی اور ابھی بھی ہے, لیکن بہت ویکیوم نظر نہیں آ رہا سر. اب فیشن شوز کم ہو رہے ہیں, پہلے بہت زیادہ, کیونکہ یہ سارا کام ہے کہ جب تک آپ اس کو اچھی طریقے سے پریزنٹ نہیں کریں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایک ویو آنے کے بعد شاید ہی چیزیں کم ہو چکی ہیں, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں ابھی جو ایک ڈیجیٹل ایرا آیا ہوا ہے, آپ دیکھیں فیس بک, انسٹاگرام, لوگ ہر مینلی پاکستان میں جو ہے ہر بندہ کا اکاؤنٹ ہے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ. پھر آپ برانڈز جو ہے ایڈز لگا رہے ہوتے ہیں, اس کی جو ہے ریلز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں, پکچرز, اسٹیٹک پکچرز, تھیمیٹک پکچرز لگا رہے ہوتے ہیں. تو میرا آپسی ماننا ہے کہ یہ کہ کسٹمر اب جو ہے نا زیادہ تر اس کو موبائل میں اچھا لگتا ہے. موبائل وہ اسکرول کرتا رہتا ہے, اس کو دکھتا ہے برانڈز, طریقے کے برانڈز دکھتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ابھی جو ہے فیشن شوز کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے, ایز پر دی ڈیجیٹل زیادہ ہے. تو یہ میرا ماننا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیسے ابھی ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو چکی ہیں, اس وقت لوگ آپ کو کیسے اپروچ کرتے ہیں؟ زیادہ آپ کے آن لائن کسٹمرز ہیں یا آؤٹ لیٹس پر آتے ہیں؟ فردر پھر ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ابھی ونٹر آنے والا ہے, تو اس کے لیے کیا آپ لوگوں کی کوئی نیو کلیکشن آ رہی ہے, کوئی ڈسکاؤنٹ ہے ہمارے ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی بتائیے کہ کوئی خاص ڈسکاؤنٹ پیکج مل سکتا ہے یا نہیں. اگر میں ڈسکاؤنٹ کی بات کروں تو بالکل ہمارے اسٹور پہ پرٹیکولر جا کے جو ہے وہاں پہ ایک ڈسکاؤنٹ سیکشن لگا ہوا ہے, وہاں جا کے وہ اویل کر سکتے ہیں. اسٹور پہ بھی اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی دونوں پہ ایک ڈسکاؤنٹ کا سیکشن لگا ہوا ہے, وہاں پہ وہ جو ہے بالکل وہاں پہ خرید سکتے ہیں. دوسرا ونٹر کلیکشن کے لحاظ سے بتاؤں تو بالکل ہمارا پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ ہمارا ونٹر کلیکشن بھی دیکھیں گے, جس میں آپ ہماری نئی ورائٹیز بھی دیکھیں گے. جس طرح اگر میں بات کروں زارا یا ورساچے یا کسی بھی برانڈ کی, جو باہر کے برانڈ سے جو اپنا ونٹر کے جو ہے جیکٹس بناتے ہیں, جی جیکٹس وغیرہ بناتے ہیں, تو اس طرح کی جیکٹس آپ کو ملیں گی ہمارے ونٹر میں. تو آپ بھی یہ سوچیں گے کہ یار باہر کا برانڈ جو ہے یہاں پاکستان میں آ گیا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں, اور ہمارے لوکل برانڈز کسی سے کم نہیں ہیں سر. جس طرح کی کوالٹی پہ کام ہو رہا ہے آپ کر رہے ہیں, اور دوسرے اور برانڈز بھی ہیں ماشاءاللہ. میں ہمیشہ اپنے پروڈکٹ میڈ ان پاکستان ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور ہمارے لوگ ہمارے جس طرح سے یہاں پر کام ہو رہا ہے الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے. ہم دنیا میں بھی ٹریول کرتے ہیں, اور وہاں کی چیز اس لیے آپ کو زیادہ پسند آتی ہے, وہ کسی دوسرے ملک میں بک رہی ہے, ایک ٹیگ لگا ہوا ہے, لیکن آپ اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو اپنا پروڈکٹ بہت اچھا ہے. ایون کہ میں بنگلہ دیش کی لازمی بات کروں گا کہ بنگلہ دیش کی جو کلوتھنگ مارکیٹ ہے اور جو ٹیکسٹائل مارکیٹ ہے, انہوں نے بڑا اس پہ کام کیا اور بڑے اچھی کوالٹی پروڈیوس کر رہے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, ہمارے ملک میں اس وقت بہت مسائل ہیں, اور جو ہماری یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ کہیں نہ کہیں کرائسس فیس کر رہی ہے. بطور مینوفیکچرر اور کلوتھنگ انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر, واقعی میں جو اگر ہم دیگر ممالک کی بات کریں
جو کنٹریز ہیں جو ایک وقت میں پاکستان ان سے اوپر تھا آج وہ اوپر ہیں. بالکل انہوں نے جو ہے محنت کی ہے, ٹیکسٹائل کو اپنے جو ہے اوپر لے کے آئے, برانڈس کو, فیشن کو, اور بھی طریقے کے برانڈز ہیں جو فیشن سے ریلیٹڈ نہیں کرتے لیکن جو ہے انہوں نے اس کو بالکل اوپر لے کے آئے ہیں. اگر میں بات کروں ہمارے بارڈر کے اس پار انڈیا کی, تو آپ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی ترقی کر رہے ہیں, اور باہر ادر انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی انہوں نے بہت ترقی کی ہے انڈیا نے. تو کئی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان بھی ایک اس لیول پہ تھا, لیکن جو ہے اب اتنی کرائسز آ گئی ہیں, فائنینشیل پرابلمز اتنی ہو گئی ہیں, ٹیکسز اتنے لگ گئے ہیں, تو کہیں پہ ہم پاکستان جو ہے اس چیز پہ لیک کر رہے ہیں جو کہ ان سے پیچھے ہو گئے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے لوگ اگر جو ہے باہر نکل کے خود محنت کریں گے بنسبت یہ کہہ کے کہ جو ہے پاکستان نیچے جا رہا ہے اور کچھ نہیں کرتے لوگ بھی, اگر وہ بھی خود سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پھر ترقی کرے گا. اچھا سر, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیسے مینیج کر رہے ہیں آپ لوگ, کیونکہ بجلی اس وقت آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا پرابلم, انرجی کرائسس, گیس نہیں ہے, بجلی ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت کمرشل یونٹ تو بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے, آپ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جیسے سولر پینل ہے, اس پہ جو ہے کچھ الیکٹریسٹی چل رہی ہوتی ہے, کچھ جو ہے ہم الیکٹرک کی الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو مینیج کرنا پڑتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ ہے کہ جو ڈیلیوریبلز دے سکتے ہیں وہ دیں, جو کہا ہے وہ کر سکیں. اچھا, انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ سب چیزیں انٹرپرینیورشپ میں آتی ہیں, اور میں ہمیشہ ایک بات اپنے ملک کے لیے ضرور کہتا ہوں ہر فورم پہ کہ چھوٹے کارخانے لگائیں لیکن لگائیں, اسمال یونٹس لازمی لگائیں. وہ اسمال سے کب لارج اسکیل بن جائے وی نیور نو. تو مجھے یہ بتائیں جب آپ لوگوں نے کام سٹارٹ کیا تو کہاں سے سٹارٹ کیا اور کس طرح سے سوچ کے کیا, اور ماشاءاللہ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, نیٹ ورکنگ بڑھ رہی ہے, تو وہ کیس رکھیں گے ہمارے سامنے, ناظرین کے سامنے, کہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ ہاں بالکل, ظاہر سی بات ہے سٹارٹ ہمیشہ چھوٹے سے ہی ہوتا ہے. پہلے سٹارٹ کیا تھوڑا سا ای کامرس سے, پھر سٹارٹ کیا ہم نے ڈولمن مال کلفٹن پہ ہم نے آؤٹ لیٹ کھولی. وہاں پہ جب آؤٹ لیٹ تھوڑی سی ہماری ہو گئی کہ ہاں بھائی شیفر ایک آیا ہے, شیفر ایک برانڈ ہے بہت اچھا, لوگوں نے اس کو پسند کیا, پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا. 2-3 سال لگے ایکسپینڈ کرنے میں, پھر اس کے بعد 7 سال لگ گئے یہاں تک پہنچنے میں. تو اگر میں کراچی سے باہر بات کروں تو ہماری پھر اس کے بعد کراچی سے ہم باہر گئے, ہم نے حیدرآباد میں ایک آؤٹ لیٹ کھولی ہے, دین پھر ہم نے فیصل آباد میں ایک آؤٹ لیٹ کھولی ہے. فیصل آباد ابھی ریسنٹلی مارچ میں کھلی ہے. دین ابھی پھر ہم لاہور میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اوپن کر رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ لاہور میں بھی دیکھیں گے کہ ہماری آؤٹ لیٹ اوپن ہو گئی. پھر اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے اسلام آباد جائیں گے لاہور سے. ہوپ فلی کوشش یہی ہے کہ جو ہے اسلام آباد جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے اگر اتنی ترقی دی تو انٹرنیشنل بھی جائیں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں سر, ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ملک کے جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں اور جتنے بھی یہ بزنس ہیں یہ دنیا میں اپنا نام کمائیں. جب یہ نام کمائیں گے ڈیفینیٹلی سر ہمارا نام ہوگا, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور چیزوں کو بہت بہتر کرنے والا ہے. سر لاسٹ میسج کیا ہے لوگوں کے لیے, گورنمنٹ کے لیے, سیکٹر کے لیے, کیا بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کرنی چاہیے؟ لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ اچھا برانڈ پہننا چاہتے ہیں, اچھی ایک فیل چاہتے ہیں کہ یار مجھے فیل آئے کہ مجھے کانفیڈنٹ ملے. اچھا برانڈ آپ کو بہت کانفیڈنٹ دیتا ہے, آپ کو اچھی چیز پہنتے ہیں نا تو آپ کو ایک خود سے کانفیڈنٹ آتا ہے کہ یار نہیں آج جو ہے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. تو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی پریزنٹیشنز ہوتی ہے, ہم بھی اس طور سے گزرے ہیں, ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار آج پریزنٹیشن ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس پہنیں. آفیسز ہیں, آفیسز کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس میں پہنیں. تو شیفر ضرور ٹرائی کریں, انشاءاللہ تعالیٰ جو میں کہہ رہا ہوں وہ واقعی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا کہ کسٹمر اچھا لگے گا, انشاءاللہ دوبارہ آئے گا. دوسرا گورنمنٹ سے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کو اوپر لے کے آئیں, پاکستان کو ترقی کا راستہ دکھائیں, لوگوں کو راستہ دکھائیں. لوگ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زیادہ تر لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو خیر وہ ان کی بھی مجبوری ہے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ نہیں جائیں. پاکستان اگر اس نازک موڑ سے گزر رہا ہے تو پاکستان کا ساتھ دیں, ریٹین کریں. ایگزیکٹلی, پاکستان نے جب اتنا ساتھ دیا ہے تو پھر آپ بھی ساتھ دیں. ویسے ویس بھائی بچپن سے سنتے ہوئے نہیں آ رہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس وقت جو ہے ہم بڑے کرائسس دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ وقت بھی نکل جائے گا انشاءاللہ. لیکن دورانیہ تھوڑا لمبا ہے, لیکن ہم پر امید ہیں. سر آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے صبح سویرے ہمارے ویک اپ پاکستان کے لیے وقت نکالا اور آڈینس کو آپ نے بتایا کہ خاص طور پہ آج ہمارے مردوں کے حوالے سے
ہم بات کریں. خواتین تھوڑا سا اختلاف کر رہی ہوں گی کہ آج کیوں ہم نے ویک اپ پاکستان میں مردوں کا سیگمنٹ رکھ لیا, لیکن ضروری ہے سر کہ جو لائف سٹائل ہے آپ اس کو چینج کریں, اپنا اٹائر چینج کریں, اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بنائیں. اور سیکنڈلی کہ اس وقت ملک میں جو کرائسس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے, تو اچھے برانڈز پہ جائیے ڈیفینیٹلی. اور شیفر آپ کا ایک ایسا برانڈ ہے کم پیسوں میں آپ کو ایک اچھا لائف سٹائل دے سکتا ہے. ایک بریک لیں گے ناظرین, جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک جناب. اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام اور کاروباری استحکام کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 ہفتے مسلسل جو ڈیولپمنٹ ہے بزنس کو لے کے وہ بہت مثبت رہی. ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ IMF پروگرام کے حوالے سے کچھ انسٹالمنٹ ریسیوڈ ہوئی ہیں, اس کے بعد آپ کی اکانومی کو ایک پرواز ملی ہے. فردر ہم نے یہ ڈیولپمنٹ بھی دیکھی کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے فردر معاملات آگے بڑھنے والے ہیں. جو کچھ کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں, کچھ MOUs پر بات ہوئی ہے, اور سعودیہ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس سے پاکستان کی معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی. ان تمام تر سبجیکٹس پر بات کرنے کے لیے سبجیکٹ ایکسپرٹ نے جوائن کیا ہے. اکانومی کو بہت بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں. ہم ویلکم کریں گے اسامہ رضوی صاحب کو. اسامہ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ روہیل, تھینک یو سو مچ, آل گڈ ہیئر. اسامہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو اس ویک میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خاص طور پہ بزنس کو لے کے اور بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ جو آپ کے بزنس کے معاملات ہو رہے ہیں, اس پہ پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہمارے ساتھ آگے کیا معاملات ہوں گے اور پاکستان کی بزنس کو کتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں 2 طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے. پہلی بات یہ ہے کہ جو پیپر کے اوپر پرومسز ہوتے ہیں وہ آج سے پہلے بھی کافی بار ہو چکے ہیں. تو میں چیزوں کو جب اینالائز کرتا ہوں تو ہم ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں, ہم ریسنٹ ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں. تو آن پیپر ایوری تھنگ لکس ویری گڈ. یہ جو $2 ارب سے لے کے $5 ارب تک کی انویسٹمنٹ ہے, 50 سعودی کمپنیز آ رہی ہیں پاکستان کے اندر. ایون SIFC کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سعودی ارامکو جو ہے اس نے پرومس کیا ہوا ہے کہ $10 بلین کی ریفائنری انہوں نے پاکستان میں لگانی ہے. فوڈ کے حوالے سے, کراپس کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے بھی ہمارے کافی انیشیٹوز ہیں. اسپیشلی جو سعودی عرب کے ساتھ ریسنٹ ڈیلنگز ہیں ان کے اندر ہم دیکھیں گے مائننگ کے اندر کافی زیادہ پازیٹیو پلانز ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. بٹ میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ مجھے ان سب پہ تب یقین آئے گا جب یہ واقعی چیزیں مٹیریلائز ہو جائیں گی, پہلی چیز. اور مٹیریلائز ہونے کے بعد وہ اس طریقے سے ہوگی کہ اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں اس کا امپیکٹ آپ کے اور میرے اور ہم سب کے اوپر آئے گا. تو میں اس 2 طریقے سے دیکھتا ہوں اس کو. آپ نے بھی شروع میں انٹروڈکشن میں کہا کہ کچھ انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں, بالکل بہتر ہوئے انڈیکیٹرز. IMF کا لون ملا ہے, ٹھیک ہے, ویسے انہیرنٹلی یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو IMF کا لون ملا ہے, بٹ ہم اس کو چاہ رہے تھے کہ ملے. سلوشن کوئی نہیں ہے اسامہ, کیا کریں گے, پروڈکٹیوٹی ہو نہیں رہی ملک میں, تو ایسے میں قرضہ ہی مانگنا پڑے گا, نہیں تو پھر انفلیشن میں اور تباہی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈالر کس طرح سے گورنمنٹ میں کہوں گا کہ شارپ موو لیے ہوئے اسٹیبل رکھا ہوا ہے. اور جو پیٹرول پرائسز ہیں, پھر تو ہم نے پیٹرول کو 300 کے اوپر بھی جاتے دیکھا. جی دیکھیں, آپ 2 چیزیں دیکھیں. آپ مجھے بتائیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے رائٹنگز میں بھی, انٹرویوز میں بھی, کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں, جو یہ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں نا, یہ امریکہ کے اندر, چائنا کے اندر, جاپان کے اندر, دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز میں بھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, ہر ہفتے نیوز آ رہی ہوتی ہے. اصل چیز ہوتا ہے آپ کا پاتھ ہے 8, 9, 10 اسٹرکچرل ایشوز. امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, اگر آئل پرائسز بڑھتی ہیں, آپ نے بھی کہا $500, اگر $500 پہ بھی پیٹرول پرائس جا سکتا ہے, اگر وہ بہت بڑھ جائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا میکینزم ہے اس کو پریونٹ کرنے کا. اگر پروڈکٹیوٹی کا ایشو, میں بتاتا ہوں ہمیشہ کہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں پروڈکٹیوٹی 190 اور 260% بڑھی ہے پچھلے 10 سالوں میں. پاکستان میں پروڈکٹیوٹی 45% بڑھی ہے پچھلے 10 سالوں میں, جو کہ ہر سال صرف 1.33% کا انکریز بنتا ہے. ٹیکس کو دیکھیں آپ, ہمارے جو ٹیکس کے اندر
ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, उसको खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है मुझे नहीं समझ आती, उसके लिए क्या खत्म किया जा रहा है। तो ये मैंने सिर्फ 3 इश्यूज बताए हैं, इसके अलावा भी काफी इश्यूज हैं। हम रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज एज अ कंट्री क्या कर रही है? हम कर्जा लेके अपनी एक्सपेंडिचर तो पूरा कर रहे हैं, बट दूसरी साइड जो रेवेन्यू जो अपसाइड होती है उसको बढ़ाने के लिए क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही। आप बात तो दुरुस्त कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्हिसार है कि टैक्स दे दो और एफवीआर के मामलात को देख लो एक जबरन तरीके से, क्योंकि डेफिनेटली किसी का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं। यू आर राइट। जी, तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो प्रोमिसेस हुए हैं, ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, ये अच्छी बात है, बट हमें एज अ कॉमन मैन, एज एनालिस्ट, हमें इसके अंदर वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू दिस। ठीक है, जब ये मटेरियलाइज होंगे तब हम देखेंगे, बट एज ऑफ टुडे अभी भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 10 मिलियन लोग, तकरीबन 1 करोड़ लोग इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, हम अपने एनर्जी के इश्यूज देखें, टेक्सटाइल सेक्टर देखें, जो 65% एक्सपोर्ट्स आपकी रिस्पॉन्सिबल है, वो बंद हो रहा है। तो आई मीन जब इन चीजों पे काम होना शुरू होगा तो फिर मैं ऑब्वियसली आपकी तरह अच्छा खुश हूंगा। उसामा, क्या बात है, एज ऑफ जी जी, कि अब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या बात है, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोडक्शंस नज़र नहीं आ रही मुल्क में इतनी ज़्यादा। एक हम वेव देख रहे हैं कि बस इन्वेस्टमेंट कोई कर दे। दूसरा मैं इस बात को कनेक्ट करूँगा ये SIFC के मॉडल से। दिस इज़ वेरी नाइस, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इसी पे इन्हिसार तो नहीं कर सकते ना। हमने मैन्युफैक्चरिंग साइड को बिल्कुल ही, आप को दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसको इग्नोर ही कर दिया है, वो उस पर बात नहीं है। ये जो SIFC के मामलात और मॉडल हैं ये अच्छा है, लेकिन इस पे इन्हिसार नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही देखें, दो चीजें हमारी एक एज अ कॉम ये आदत भी बन चुकी है, हम ब्लेम देना पसंद करते हैं ज्यादा। अच्छा, उसने गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया, उसने, आप ये देखें कि इंडिविजुअल्स को भी देखें आप, हम सब लोग, फिर बात अक्सर लोगों को थोड़ी बुरी भी लगती है, हम वापस अपने दोस्तों को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, आप ये देखें कि हम भी अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, खाली इंडिकेटर्स में फंस जाते हैं। इकोनॉमिक्स खाली नंबर्स का नाम नहीं है, इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा लाइफ का स्फेयर आता है। तो आप देखें कि हम लोग क्या, ये जब जमीन खरीदते हैं तो हम प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करके साइड पे दीवार बना के उसको रख देते हैं, क्या उस जगह हम कोई कोशिश करते हैं कोई नया सॉफ्टवेयर हाउस खोलें, कोई उधर नई कंपनी खोलें जिसकी वजह से नए लोगों को जॉब मिले? इसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन, ये इकोनॉमी का इशू है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होती है, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर रहती है। तो आपने जो मेरे से बात की है ना अभी कि हम SIFC मॉडल्स आर ऑल गुड, वो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लोगों को एज इंडिविजुअल्स भी इंप्रूव करना पड़ेगा। हमारा एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव होने वाला है। वो जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं दुनिया के अंदर, अब तो डिग्रीज ही नहीं ले रहे यार, जो दुनिया में डिग्रीज नहीं रिक्वायर्ड, अब स्किल्स चाहिए। क्या हम वो स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? 45 लाख यंगस्टर्स पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए क्या हो रहा है? इज एनीबॉडी डूइंग एनीथिंग फॉर देम? तो मैं ये कहता हूँ कि अब इस पॉइंट पे हमें होलिस्टिकली चीजों को देख के लेके चलना पड़ेगा। होलिस्टिकली सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंटरनली चीजों को ठीक करें, एजुकेशन को ठीक करें, अपना नैरेटिव, अपनी एजुकेशन को क्या ठीक करेंगे? अभी आपने MCAT वाला मामला भी देख लिया सिंध में, वो भी कोर्ट पे चला गया है। ठीक है, यहाँ बच्चे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, बाहर नौकरी नहीं मिलती, उनको पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कैसे चीज़ें दुरुस्त? और इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं सर, बहुत दुरुस्त बात कर रहे हैं। जब फंडामेंटली बेहतर नहीं होंगे तो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी आगे जाकर? देखें, और इसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो बाहर जा रहे हैं ना, मैं इस पर थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूंगा। ये एक आइडिया पाकिस्तान में जो आ गया ना कि बाहर जाके सब कुछ हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप काबिल हैं तो पाकिस्तान में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, बाहर भी हैं, बाहर शायद ज्यादा हो। अगर आप में काबिलियत नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो बाहर जाके ज्यादा मसले होंगे। अगर आप देखें पाकिस्तानियों की जो इमेज है बाहर, वो पाकिस्तान इक्वल टू लेबर क्लास के साथ जोड़ी जाती है। इंडियंस की इमेज C-suite एग्जीक्यूटिव्स के साथ जोड़ी जाती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा पाकिस्तानी बहुत अच्छी पोजीशंस पे है, मैं खुद जानता हूँ काफी लोगों को, बट द पॉइंट इज कि इस सॉफ्ट इमेज को बनाने के लिए, ये पाकिस्तान में स्किल्स इंपार्ट करने के लिए, दोबारा वही बात कर रहा हूँ, क्या काम कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक, मतलब सजेशन ये होगा कि हम इन सब एंड्स के ऊपर इकट्ठे काम करें, पैरेलल काम करें, तब इंशाल्लाह अगले 5, 10 या 15 साल के अंदर कोई पॉजिटिव जो है चीज, डेवलपमेंट सामने आ सकती है। इट्स नेवर टू लेट। अच्छा उसामा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं
جس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کو بہتر کرنے کے اقدامات کرے. آپ نے ٹیکسٹائل کی بات کی, میں 10 سال پرانی بات کروں گا جب بڑی بڑی انڈسٹریلسٹ کے لوگ بنگلہ دیش موو کر رہے تھے, گورنمنٹ بے بس نظر آ گئی. اس وقت بھی یہی رونا تھا کہ ہمارے پاس بجلی کا ریٹ بہت زیادہ ہے. اب سے کمپیئر کریں تو اب سے ایک اندازے کے مطابق 200 یا 300 پلس کی طرف ہم جا چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کیسے چیزیں بہتر ہوں گی جب تک انرجی کرائسس پہ کوئی بات نہیں کرے گا, کیونکہ سب سے بڑا پرابلم ملک میں اس وقت انرجی کرائسس ہے. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اگر میں بتاؤں کہ کون سے سیکٹرز ہیں جن پہ کام کرنا چاہیے, سب سے پہلا تو اپنی انرجی, ڈومیسٹک آئل اینڈ گیس پروڈکشن. ہمیں پتہ ہے کہ اگلے 17-15 سال میں ہماری گیس پروڈکشن, اگلے 6 سے 7 سال میں ہماری آئل کی جو ریزروز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. پاکستان اپنی 85% انرجی کی نیڈز امپورٹ کرتا ہے. انرجی نیڈز امپورٹ کریں گے تو ہمارا پیٹرول بڑھے گا تو سبزی, کپڑے, ہر چیز مہنگی ہوگی. تو ڈومیسٹک آئل اینڈ گیس پروڈکشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر 90% فوکس اف یو آسک می تو اس کے اوپر ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے انرجی کا کرائسس سالو ہوگا اور باقی سب چیزیں حل ہو جائیں گی. دوسری چیز از ایجوکیشن. ونس اگین ایجوکیشن اینڈ اسکلز, فوکسنگ آن دا یوتھ. ینگسٹرز کو کیسے پازیٹیولی انگیج کرنا ہے. سیکنڈ ہائیسٹ یوتھ بلج ان دا ورلڈ, 15 سے 29 سال کے لوگ سب سے زیادہ ہیں پاکستان کے اندر. ان کے لیے کیا کیا جائے, ان کے لیے کون سے انکیوبیشن سینٹرز ہیں یونیورسٹیز میں, سب کچھ. لیکن یہ سب اکیلے انکیوبیشن سینٹرز تو ہیں اسامہ, بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں انکیوبیشن سینٹرز ہیں. اگر میں یونیورسٹی آف کراچی کی بات کروں تو وہ کام کر رہے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز کے انکیوبیشن سینٹرز ہیں, آئی بی اے کا اپنا ہے. ایسا نہیں ہے کام نہیں ہو رہا. پرابلم ہے اس وقت جو گورنمنٹ کے اسکولز اور کالجز ہیں, جو پبلک سیکٹر ہے, اس میں بڑے کرائسس ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکاری اسکول کالجز خاص طور پہ ڈسٹرکٹ میں ہیں, وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. صرف وہ پیپر پہ ہیں, کلاسز ہوتی نہیں ہیں, جو استاد ہے پرنسپل ہے گھر پہ بیٹھ کے تنخواہ لے رہا ہے. یہ تو پرابلم کہتے ہیں ان کو. جی میں کہ گھوسٹ ٹیچرز کہتے ہیں یا گھوسٹ سکول. گھوسٹ, ہاں بالکل ٹھیک ہے. گھوسٹ تو آپ کو ملازمین بھی ملیں گے, ادارے بھی ملیں گے, وہ تو ہے ہی پاکستان میں, جو کہ انفارچونیٹ بات ہے. یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے. دوسری بات میں اسامہ آئل پرائسز ہی کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت ٹھیک ہے آئل پرائسز کم ہے, تھوڑا بہت ریلیف مل گیا. آج آتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو ٹیکس لیوی ہے آئل کی قیمت میں ہمیں اتنی دینی پڑتی ہے, تو انٹرنیشنل بھی اگر آئل پرائسز کم ہے تو پاکستان میں کوئی اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا عوام کو. 248 پہ یا 250 پہ آئل پرائس دینا کنزیومر کو, آپ نے کوئی تیر نہیں مان لیا. بات تب ہوتی جب آپ ریٹین کرتے 100 روپے پہ, 120 پہ, 130 پہ. یہی میں ڈالر کے لیے بات کرتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر دوسرا جیو پولیٹیکل سچویشن انہانس ہے اس وقت پورے خطے میں, بالخصوص ایران والا معاملہ ہے, اسرائیل آپ کے سامنے ہے, پھر یو ایس ہے, ان کے بھی الیکشنز آ رہے ہیں, آئل کی کنزمپشن ہے. ہم لوگ رشیا کے ساتھ معاملات میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے کرنا ہے, لیکن اوپن پالیسی نہیں ہے ہماری رشیا کے ساتھ. تو آئل پرائسز پہ پاکستان اگلے مہینے یا اگلے کوارٹر میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ فردر یہ بھی بتائیے گا اکانومی پہ آپ کی نظر ہے کہ آئل پرائسز کا بھی کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل, بڑھنے یا گھٹنے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آئل پرائسز کم ہوں, جو کہ ابھی ریسنٹلی آئل پرائسز اپنے 14 ماہ کے لویسٹ پوائنٹ پہ ٹچ کی تھی ریسنٹ اسٹرائک سے پہلے, تو کیا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کی گورنمنٹ کو, لوگوں کو دینا چاہیے؟ ونس اگین اے کنٹروورشل تھنگ ٹو سے, آئی تھنک نہیں. دیکھیں ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. پاکستان اس وقت فسکل ڈیفیسٹ کے اندر ہے, ہمارے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں, ریونیو کم ہے. اب جب لوگوں نے اپنی لائف سٹائلز, اپنی پیٹرول کی کنزمپشن, اگر آپ فگرز دیکھیں تو یہ سب کچھ ایڈجسٹ کر لیا ہوا ہے نئے پرائس کے اوپر. تو میرے نزدیک بہت زیادہ ایک دم سے آئل پرائس کم کر دینا, جو کہ بعد میں بڑھ گئی, پھر 14 ماہ کے ہائیسٹ پوائنٹ پہ چلی گئی, تو وہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس کو جو سائیکالوجی میں بولتے ہیں نا اینکرنگ کا ایشو, تو میرے لحاظ سے ایک دم سے اس وقت ہم بینیفٹ نہیں دے سکتے انفارچونیٹلی, کیونکہ ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر یہ سچویشن لے کے آئے ہیں. دیٹ سیڈ ایک سرٹن سیکٹر کو اس کے لیے میکانزم لوگوں نے بتائے ہیں. نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری ہے, نادرا ہے, BISP ہے, اس کا ڈیٹا لیں اور وہ جو کلاس ایک سرٹن سیکٹر آف دا سوسائٹی اس کو بینیفٹ دیں, بٹ سب کو نہیں. دوسری چیز, آئل پرائسز کہاں جائیں گی؟ میں جو دیکھ رہا ہوں دنیا کی اکانومی کے ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. US, یورو زون, یورپ, چائنا, یہ 3 میجر اکانومی ہیں. ان کی مینوفیکچرنگ دیکھیں نیچے ہے,
ان کی نیو آرڈرز جو نئے آرڈرز کی فگرز ہیں وہ دیکھیں، وہ بھی نیچے ہیں. جرمنی کے اندر بہت زیادہ اس وقت ریسیشنری پریشرز چل رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ ٹیمپریری انکریز ہے پرائس میں. اگر فردر ایسکیلیشن نہیں ہوتی تو آئل پرائسز دوبارہ 70 میں یا پاسبل ہے 60s کے اندر بھی چلی جائیں. تو پاکستان کے لیے اس لحاظ سے تھوڑا ریلیف ضرور میں دیکھ رہا ہوں اگلے کچھ ماہ میں کہ آئل پرائسز انڈر پریشر. تو آپ سمجھتے ہیں ہم نے آئل پرائسز میں بڑا کریکشن آنا ہے؟ یس آئی تھنک سو. ابھی یہ بڑا کریکشن آئے گا جب یہ جیو پولیٹیکل ایسکیلیشن کم ہوگی. تو ٹھیک ہے. فردر یہ کہ ہم ذرا آئی ٹی سیکٹر پر بات کر لیتے ہیں. اسامہ، ہم اکانومی، آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات بولی کہ اکانومی از آل اباؤٹ دا لائف سائیکل. ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں انسان کی آ جاتی ہیں. اس وقت پاکستان انٹرنیٹ کرائسس فیس کر رہا ہے. گزشتہ 3 سے 4 ماہ ہو چکے ہیں. بڑی رپورٹس آئیں، گورنمنٹ کی طرف سے پریس کانفرنسز ہوئیں جس پہ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، ڈیفینیٹلی گورنمنٹس کام کر رہی ہیں، چاہے صوبائی ہوں یا فیڈرل ہوں یا دوسرے کسی کمیٹی کے ساتھ انوالو ہوں. مجھے آپ اس وقت یہ بتائیے کہ آئی ٹی میں ہم کوئی خاص تیر نہیں مار رہے، صرف کہنے کی حد تک اور بتانے کی حد تک. اے آئی میں بڑا پاکستان کر رہا ہے چیزیں، ٹیکنالوجی میں پاکستان نے یہ فتح کر لیا، لیکن گراؤنڈ پہ ایک ایندھن، ایک انرجی کے لیے جب انٹرنیٹ ہی آپ کے پاس صحیح نہیں گئے، پھر فری لانسرز ہو رہے ہیں جو پاکستان میں یہاں پر بچے کام کرتے ہیں خاص طور پہ، وہ ان کا نقصان ہو چکا ہے. ایک رپورٹ بھی آئی تھی، پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. انٹرنیشنلی پاکستان کے آئی ٹی کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے کانٹریکٹس نہیں مل رہے پاکستانیوں کو بیکاز آف ڈیلیوری، جو انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہو رہا. تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ آئی ٹی سیکٹر کا پاکستان میں؟ دیکھیں، اگر آپ ہمارے نیبر کی ایگزامپل لینا انڈیا کی، تو انڈیا کی جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم گروتھ دیکھتے ہیں، جو انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر اس کا ایک ایمرجنس ہے ایز اے امپورٹنٹ ایکٹر، تو اس میں ایک بہت بڑا رول، بہت بڑا چنک جو ہے دیٹ از بیکاز آف دی آئی ٹی انڈسٹری ان انڈیا. ٹھیک ہے، انڈیا نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو ایکسٹرا آرڈینریلی گرو کیا ہے. ہم جب باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو اس کے اندر کتنے ہی زیادہ لوگ انڈین ہوتے ہیں اور انڈین ہائر پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کی سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق نائجیریا، بنگلہ دیش، پاکستان ٹاپ 3 ہمارے جو فری لانسرز ہیں ان کا جو شمار ہوتا ہے وہ ٹاپ 3 کے اندر ہوتا ہے ان ٹرمز آف پوٹینشیل. بٹ جو ڈیجیٹل ویل بینگ انڈیکس ہوتا ہے ایک دنیا میں، ڈیجیٹل ویل بینگ انڈیکس، اس کے اندر پاکستان لوئسٹ پوائنٹ پہ آتا ہے اس وقت بیکاز آف دی ریزنز یو مینشنڈ. انٹرنیٹ کا نہ ہونا، تیز نہ ہونا، اس کے اندر ایشوز آنا، وی پی این کا یوز کرنا. تو ان سب کے اندر یہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو فری لانسنگ انڈسٹری ہے جو کہ اس وقت دنیا میں بوم کے اوپر ہے، وہ امپیکٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ریمیٹنسز بھی امپیکٹ ہوتی ہیں. موونگ فارورڈ اگر تو ایسے چلتا رہا تو دیٹ وڈ بی آلموسٹ کرمنل کہ ہم اتنی اچھی انڈسٹری، اتنے اچھے ینگسٹرز جو گھر بیٹھ کے ڈالرز کما رہے ہیں، پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اندر ان کے ریزروز کے اندر آ رہے ہیں، تو ان کو ہم لوگ ہنڈر کریں گے، ان کی گروتھ کو obstruct کریں گے. اگر یہ معاملات حل ہوتے ہیں اور ہمارا انٹرنیٹ کا جو بینڈ وڈتھ ہے اور جو اسپیڈ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، تو پاکستان کے اندر آئی تھنک دس کین آلسو لائک انڈیا، پاکستان بھی آئی ٹی انڈسٹری کو یوز کرتے ہوئے، کیونکہ ہم بہت زیادہ دیر ٹیکسٹائل کے اوپر، پچھلے 70 سالوں سے ٹیکسٹائل ایک انڈسٹری کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. شروع سے سکھایا جاتا ہے نا ایک چیز پہ ریلائی نہیں. تو آئی ٹی انڈسٹری کو بڑھانے کی بہت بہت شدید ضرورت ہے. آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ کہ ایسا آگے ہو، بیکاز اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک پوائنٹ میں بتاؤں گا کہ، اور جو آپ نے اے آئی کی بات کی ہے نا، پاکستان میں پھر یونیورسٹی اور ایجوکیشن کے اوپر آ رہا ہوں، ہمیں نئے کریکولم کی بھی ضرورت ہے ان ٹرمز آف کہ اے آئی کے اندر دنیا میں کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں. آپ دیکھیں پلیز جا کے انٹرنیٹ پہ کہ یونیورسٹیز کے جو کورس کنٹینٹ ہے وہ کیا پڑھا رہے ہیں، وہ تو آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو ایسی چیزیں دکھائیں نا جو یا تو آپ کو آگے جا کے گوگل کے اندر، امیزون کے اندر، ٹیسلا کے اندر جاب لے کے دیں، یا گھر بیٹھ کے آپ کو سکلز امپارٹ کریں کہ آپ ارن کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسامہ رضوی آپ کے وقت کا، اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم اپنی اکانومی کو اور آئی ٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. ناظرین، آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. بھائی یہی آپ سے ریکویسٹ ہے، اور دعا گوئیں کہ یہ ویکینڈ آپ کا بہت اچھا گزرے. آپ سے انشاءاللہ منڈے ملاقات ہوگی. اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.